Good afternoon, Mr. Amir Prasad Sahib, Mughal Ujala Sahiba, and the rest of the Pure Discussion team. Thank you that you are giving me opportunity to have a question answer for the humanity so we all can grow. Whenever you're ready, let me know. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपको खुश आमदीद। फैसल भाई शायद कहीं बिजी हैं। बहरहाल हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी मोहतरम, हम आपकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल किताब में से 28 पॉइंट्स कवर कर चुके थे, लेकिन जो 28वां पॉइंट था उसके बारे में मैं जरा मजीद कुछ सवाल करना चाहती हूँ। उस रोज वक्त खत्म हो गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम मिस्टर जाहिद खान साहब। और उजाला मुगल मैम ही आज की सवाल जवाब की नशिस्त लेंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपको याद दिलाने के लिए वो पॉइंट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उसमें आपने फरमाया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने ये भी एतराफ किया कि मैंने जानबूझकर कहा था कि मैं आखिरी नबी हूँ और खुदा मेरे बाद किसी और को नहीं भेजेगा। मैंने हुक्म दिया कि जो भी नबूवत का दावा करे उसे कत्ल कर दिया जाए। अब ये इसमें आगे भी है, लेकिन बहरहाल बात इस पे ये है कि मैंने इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा मुस्लिमा कज़ाब, जिसके नाम के साथ ही कज़ाब लग गया हुआ है, उसकी लाइफ को थोड़ा सा स्टडी किया, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मुस्लिमा जो था वो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था और उन पर ईमान भी लाया था, और उनके ज़माने में ही उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं नबूवत में हिस्सेदार बनाया गया, और वो चाहता था कि वो अपने बाद उसे नामजद कर दे। तो उन्होंने इस सारी बातों के बावजूद उसको कत्ल नहीं किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसने खुद पहल की कि अपनी नबूवत का इनकार करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इस फितने की सरकोबी के लिए उससे जंग की गई थी। जो जंग हुई वो उसके दावा नबूवत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके फितने की सरकोबी की वजह से हुई थी। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ, क्योंकि वो रिमोट पे लगाया हुआ था तो मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, तो सवाल पढ़ के फिर जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो मदीने आया, उसकी ससुराल भी थी मदीने में, तो मोहम्मद साहब और एक और साहबी ये मिलने गए। तो वहीं मोहम्मद साहब ने धमकी और तड़ी लगा दी थी कि अगर तूने नबूवत के दावे की बात ना छोड़ी तो मेरा अल्लाह तुझे कत्ल करेगा। अब ये कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये मोहम्मद साहब को ऐसे जानते थे, या मोहम्मद साहब अपने आप को ऐसे जानते थे, इनको ऐसे जानते थे जैसे एक दूसरे की आप बीवियों को जानते हैं या बीवियां खामदों को जानती हैं। यही मामला हुआ है इब्ने सैयाद के साथ। इब्ने सैयाद को उमर कत्ल करने लगे थे। जब उसने आके पूछा, मोहम्मद साहब गए तो उसके कंधे पे हाथ रखा, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो मोहम्मद साहब ने पूछा, क्या तुम मुझ पे ईमान लाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं?
اس نے کہا تو جاہلوں کا رسول ہے. تو پھر اس نے سوال کیا ابن سیاد نے، ان پڑھوں کا رسول ہے. پھر ابن سیاد نے سوال کیا، ابن سبا بھی اس کا نام ہے، کیا تم مجھ پہ ایمان لائے؟ تو محمد صاحب نے اسے دھکا دیا، کہا میں تو لا چکا ہوں ایمان، یعنی کہ ماضی کے حال کے کسی نبی بھی نہیں. عمر قتل کرنے لگے. دوسرے دن محمد صاحب گئے اور وہ صبح صبح گنگنا رہا تھا اپنا کلام جو خدا کے حضور سے ملا. تو یہ کھجوروں کی اوٹوں میں گئے تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا. اس نے کہا اے سیاد، محمد یہ کھجوروں کی درخت کی اوٹ میں ہے. تو اس نے فوراً اپنا کلام بند کر لیا. تو محمد صاحب کہنے لگے اگر اس کی ماں اس کو نہ بتاتی تو میں سننا چاہتا تھا کہ اس پہ کون سا کلام نازل ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب محمد صاحب کو پوری خبر تھی کہ نبی نہیں آ سکتا، تو پھر وہاں دوسرے دن کیا لینے گئے تھے؟ کون سا کلام سننے گئے تھے؟ اس کے بعد ابن سیاد کو بھی دھمکی اور تڑی لگائی. اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہاں پھر وہ کسی وقت میں اسے مارنے لگے تھے تو وہ جا کے مکہ میں آباد ہو گیا. تو مسلمانوں نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا. تو اس نے کہا محمد صاحب تو کہتے ہیں مکے میں دجال نہیں آ سکتا، تو میں دجال اور جھوٹا نبی کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے جان چھوڑی. اب باقی یہ کہ جو مسلمہ صاحب نے کی، وہ مسلمہ صاحب سے محمد صاحب سے حساب کتاب نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو محمد صاحب اور ان کے خلفاء نے کہا ان کا حساب کتاب ان سے ضرور پوچھا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کا حساب کتاب اس کے ساتھ اور ان کا حساب کتاب ان کے ساتھ پوچھا جائے. تو محترم جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ابن سیاد کے پاس جب گئے تو وہ کوئی اپنی جو اس کو وحی ہوئی تھی وہ گنگنا رہا تھا یا پڑھ رہا تھا، تو اس کی والدہ نے اس کو خبردار کیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو وہ خاموش ہو گیا. تو مطلب ہم کیا سمجھیں کہ ابن سیاد کا کیا سٹیٹس تھا، اور کیا ابن سیاد نے کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں اور آؤ مجھ پر ایمان لاؤ؟ تھوڑی تھوڑی کوشش کی، ورنہ وہ ماحول ایسا تھا جیسے میں پاکستان میں یہ کہوں میں نبی ہوں اور لوگوں کو بلاؤں. تو جو چھوٹی موٹی چھپ کے کوشش کی اس کی خبر مسلمانوں کو ہو گئی. تو پھر یہ پہنچے محمد صاحب اور عمر. تو اس کا سٹیٹس نبی کا تھا. وہ تو آج بھی کہتا ہے عالم ارواح میں کہ اس کا کلیم ہے فرشتوں کی دنیا میں کہ محمد صاحب نے اور ان مسلمانوں نے مجھے بالکل خاموش کرا دیا، ورنہ میں وہ خدا کی باتیں بتاتا. تو وہ جیت گیا کیس محمد صاحب کے خلاف، اور محمد صاحب کو بڑا کچھ دینا پڑا. جو کچھ ان کی امت کے اور جو کچھ ان کو ملا ہوا اس میں سے حصہ دے کے وہ آگے چلا گیا. تو یہاں کی جو کر وہ بھر، تو سٹیٹس اس کا نبی کا تھا. وہ بیچارہ اپنے ساتھ ہی لے گیا سارا کچھ. اس کو پتہ لگ گیا تھا مسلمانوں کے یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک بات بھی بتائی جا سکے. لیکن سوال یہاں جو ہے وہ بڑا غور طلب یہ ہے، جب عمر قتل کرنے لگے اور محمد نے کہا کہ یہ دجال نہیں، اب عمر نے کہا کہ یہ دجال ہے، اسے تو آپ نے چپ کرا دیا. پھر دوسرے دن ابن سیاد کے باغ میں کیا لینے گئے تھے، کیا سننے گئے تھے، جب یہ پتا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا؟ اور اس کے بعد اس کو ایسا دھمکایا. وہ تھا بھی بیچارہ ماڑا قسم کا شخص، اس پہ خوف طاری ہو گیا. وہ بلکہ جب باغ میں گئے تو کہا کہ محمد یہاں کھجوروں کی اوٹ میں ہے، تو اس کا ویسے ہی دم نکل گیا. چھوڑ کے اس نے کلام شلام جو بھی تھا چھپایا اور خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تو جو میں نے بتایا کہ جو مسلمہ نے کیا اس کے
مسلمہ کا بھی یہ تھا کہ اس کا زور بڑھ گیا تھا، اور وہ اب اس نے فوج بھی تیار کر لی تھی. تو پہلے پہل تو تھا کہ چلو اس کو ویسے چپ کرا دیں گے یا مروا دیں گے. وہ بعد میں دیکھا کہ وہ تو چھاتا جا رہا ہے، تو پھر یہ جنگ ہوئی یاما کی. عمر کے دور میں بھی ایک نے جو دعویٰ کیا تھا، یہ نام یاد نہیں آ رہا، حسنہ پتہ نہیں کون تھا، جب اس کو بلایا گیا تو یا گرفتار ہو کے ہے تو عمر اسے قتل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا مجھے پانی پی لینے دو. تو جب پانی دیا گیا، عمر نے کہا نہیں، جب تک تو پانی نہیں پیتا تو یہ قتل نہیں کیا جائے گا. تو وہ پانی لے کے اس نے پھینک دیا. اس نے کہا تم مجھے اب قتل نہیں کر سکتے. عمر کو بڑا غصہ چڑھا. تو صاحب نے کہا آپ نے تو وعدہ دے دیا کہ جب تک وہ پانی پیے گا نہیں قتل نہیں کریں گے. تو پھر یہ جو عمر صاحب ہیں خلیفہ دوم، انہوں نے کہا یا تو مسلمان ہو جائے ورنہ تیری خیر نہیں. تو اس نے پھر سے کلمہ پڑھا اور دم دبا کے خاموشی سے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. جی محترم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا کلیم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو وہ جھوٹا ہے یا وہ سچا ہے. اگر تو وہ جھوٹا ہے تو مسلمہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرا خدا تجھے قتل کر دے گا، کیونکہ خدا نے تو خود ہی قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جھوٹا کوئی اس پر جھوٹ باندھے گا، جھوٹا دعوے دار ہوگا تو وہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرت کاٹ دے گا. تو اس لیے مطلب لڑنے مرنے کی تو اس کے ساتھ لڑنے بھڑنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک ہی ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بندے کو بھیجا گیا ہے، جبرائیل اس پہ وحی لے کے نازل ہو رہے ہیں، اور وہ پورا میرا مطلب سارا ایک سسٹم اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، شریعت اسٹیبلش کی جا رہی ہے، تو پھر اس میں ہی ایک ہی ٹائم میں کئیوں کو ادھر ادھر سے بھیج دینا اور ایک عجیب لوگوں میں کنفیوژن پھیلا دینا کہ کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، اور تعلیم بھی ظاہر ہے ہر ایک کی مختلف ہو، تو پھر عام لوگوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ میرے محمد صاحب کے ساتھ اتنی محبت کے تعلقات تھے شروع میں، اور آپ پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں اسلام کا مشن لے لوں. بعد میں اختلافات ہوئے، پھر بہت سی چیزیں باہر آئی محمد صاحب کی، تو محمد صاحب نے مجھے کئی دفعہ قتل کرانے کی کوشش کی. یہ ہے محمد صاحب کا ڈبل کریکٹر، ڈارک سائڈ آف پروفٹ محمد. اور روح کی دنیا میں جب آپ پہنچیں گے یہ مسلمان، تو یہ کھلا کھلا چہرے پہ دیکھ لیں گے، جہاں پہ اندھیرے ہیں ہاتھوں پہ اور چہرے پر فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خونی ہے، خونی نبی ہے، جیسے داؤد، جیسے موسیٰ. عیسیٰ کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں ہے، تو وہاں سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو یہ محمد صاحب کا ڈبل کریکٹر ہے. پھر یہ کہ قرآن ہیومن شیلڈ تھی، اور جو قول تھا اور جو بعد میں حدیثیں تھیں ان میں بڑا تضاد ہے. یہ محمد صاحب کے ایکشن تھے. تو آج بھی مسلمان قرآن کو ہی پیش کرتے ہیں، حدیثوں سے پھر وہ چہرہ بگڑ جاتا ہے نا پھر سارا. بلکہ قرآن میں ہی بہت سے تضاد ہیں، وہ میں نے پچھلی دفعہ اس میں بھی بات کر لیں گے. تو اب یہ کہ ایک وقت میں اتنے نبی آ جائیں اور کنفیوز ہو جائیں، انسانیت کوئی کنفیوز نہیں ہوگی. انہوں نے آنے ہی نہیں دیا. اگر آ جاتے تو پھر یہ اسلام جو ہے نا، یہ جو اس کی سختی ہے یہ بالکل بھی نہیں رہتی. اب میرے دور میں 17 نبی ہیں، جو میرے مخالف ہیں ان پہ بھی لعنت میں نے نہیں کی، انہوں نے مجھ پہ لعنتیں کی ہیں. لیکن جو ہمارے 17 نبی ہیں، آپ دیکھ لیں 2 دن کی بات ہے، وہ اطہر صاحب وہ چہل قدمی کر رہے تھے
کوہ مکا کے خدا کے ساتھ، تو دل باغ باغ ہو گیا. تو خدا نے تو پہلے بھی کہ اب مجھے کہہ دیا شروع میں ہی کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. جب ایک نبی خدا کا بتا رہا ہے تو کنفیوژن کہیں گی؟ اگر وہ چیز آپ کو خدا کے نزدیک کرتی ہے تو اس میں کنفیوژن کہیں گی. ہاں اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا اس کو، تمہارے پہ تو جھوٹ نہیں باندھا اس نے، تو پھر خدا اس کو سنبھالے گا. جی محترم، کنفیوژن اس بات کی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے وقت میں ہی محترم عبد الغفار جمبا صاحب کا بھی دعویٰ ہے، تو ایک کنفیوژن تو ہے نا. وہ ایک اور تعلیم پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ اسلام ہی کی کو لے کر چل رہے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ مذاہب اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. جہاں تک آپ اپنے بعد آنے والے 17 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ سے انفلوئنس ہو کے یہ اس طرف آئے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اسی راستے پر ہیں نا جس پر آپ ہیں. ان کے ساتھ تو کوئی کنفیوژن ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ سب آپ ہی کے انفلوئنس میں آ کر اس درجے تک پہنچے ہیں. لیکن اب جیسے ابن سیاد الگ سے دعوے دار تھا فرض کرو، اور مسلمہ الگ سے دعوے دار تھا، تو وہ تو انفلوئنسڈ نہیں تھے نا پیغمبر اسلام سے، تو وہاں تو ظاہر ہے کنفیوژن ہونی تھی. اور ابھی بھی اگر اور بھی مذاہب میں، مثال کے طور پہ بدھا کے مذاہب میں یا ہندوؤں میں یا کرسچنز میں کوئی کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کہے تو کنفیوژن تو ہوگی، کیونکہ ہر کوئی پھر اپنے اپنے حساب سے چلے گا. جب نسیم یہاں سے جانے لگا تو میں نے اس سے کہا تھا کھلے طور پہ کہ محمد تجھے قتل کرا دیں گے اس دفعہ. تو اس نے کہا میں محمد صاحب کا بیٹا ہوں، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس نے اپنا انجام دیکھ لیا. غفار چمبا کو میں نے کہا تھا کہ تم جو سارا زور لگا رہے محمود کے اوپر، نبی تعلیمات پیش کرتا ہے اپنے پھر کہ خدا نے اس کو آگے کیا خبر دی ہے، وہ تو شک نے پیش ہی نہیں کی ہے. بہرحال میں اپنے نبیوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں ان کا دروغہ نہیں ہوں. اگر آپ جو تعلیمات آپ پہ اتر رہی ہیں وہ بتا دیں. ہمارے مشن میں ایک گھیدو ونڈا ہے جو پہلے نبی تھے عیسائیت میں، وہ مشن میں آ گئے بعد میں اور میری تعلیمات کو آگے لے کے چلے. پہلے وہ کرسچن کی تعلیمات دے رہے تھے. تو کوشچن صرف یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے اس کو مارنے دھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہی بات آ جاتی ہے، وہ آپ پہ تو جھوٹ نہیں باندھا. جتنے بھی ہمارے نبی ہیں میں نے آج تک ان پہ کوئی اثر ڈالا؟ میں نے ان کو ہمیشہ کہا ہے اب تمہیں خدا مل گیا، اگر خدا آگے کی بات بتاتا ہے تم بتاؤ تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں. تو اگر خدا ان کو نرالی تعلیم دے کے اور آگے کی بھیجتا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے مجھے کہ میں شکریہ ادا کروں، کو جا کے ان نبیوں کے پیچھے پڑ جاؤں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ نبی اپنے پھل بیچے لیکن دوسروں پہ لانتے ملانتے اور ان کا جینا حرام کرے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ قرآن نے بھی یہی کہا، اگر اس پہ عمل کرتے تو محمد صاحب اتنی دور کیوں جاتے کہ نبی آئے؟ تمہارا کام ہے ہی نہیں کہ ان کا انکار کرو. اگر وہ خدا کی ایسی بات کرتے ہیں جو تمہیں نزدیک کرتی خدا کے، تو پھر تم ان کا انکار نہیں کر سکتے، ان کو مان کے آگے جاؤ. آم کھاؤ، آپ لوگوں کو پیڑ گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی خدا کا کانسیپٹ ہے کہ جب میری دنیا آ جائے گی، اب یہ شروع ہو گیا ہے کام کہ میری دنیا میں اکثر نبیوں کی ہوگی، تو وہ جو نبی بات کریں گے وہ اپنی تھوڑی بتائیں گے، وہ تو خدا کا بتائیں گے. تو اس سے انسانیت بڑی جلدی ترقی کر جائے گی. جی محترم، شکریہ.
آپ نے اوپر بتایا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ کے پاس شروع میں آتے رہے، اور جب آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے چاہا کہ آپ ان کا مشن لے لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا. تو ویسے اگر آپ ان کا مشن لے لیتے تو بہت تعداد میں جو پہلے ہی مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں وہ سب آپ پہ ایمان لے آتے، آپ کو تھوڑی آسانی پیدا ہو جاتی. آپ نے صرف اصلاحات کرنی تھی کہ تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے اگر اس کو نکال دیا جائے. لیکن وہ کام تو آپ سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی کر گئے تھے، تو انہیں اب تک سوائے ان کی جماعت کے باقی لوگ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مطلب پھر آپ نے کیوں نہیں لیا ان کا مشن؟ اگر آپ کہتے کہ میں مشن لے لیتا ہوں لیکن اس میں یہ چینجز کرنی ہو. نئی شراب جو ہے وہ نئی مشکوں میں باندھتے ہیں اور پرانی شراب پرانی مشکوں میں علیحدہ باندھتے ہیں مشکوں میں. عیسیٰ کہتے ہیں اگر نئی اور پرانی شراب ایک ہی مشک میں ڈال دی جائے تو مشکیں پھٹ جائیں گی. مشن اگر میں لے لیتا اسلام کا تو میرا حال بھی یہی ہونا تھا جو جماعت احمدی کا ہوا، یعنی کہ ایک نئی جماعت احمدیہ جماعت ہے لیکن کام محمد صاحب کا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل یہ کام نہیں کرنا اس کے ساتھ. تو جب خدا نے مجھے بتایا تو مجھے ہوش آئی کہ یہ تو میری بھی کھچڑی بن جائے گی اگر میں نے کوئی محمد صاحب کا طرف سے کوئی مشن لے لیا تو وہ پھر اسلام کی ایک شاخ لگے گی، جیسے احمدیت ایک اسلام کے درخت کی شاخ ہے، چاہے مسلمان اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں لیکن کام وہ محمد صاحب کا ہی ہو رہا ہے. تو جب نئی دنیا آ رہی ہے تو پھر جب خدائی نے یہ کہہ ہی دیا مجھے یہ سارے مذہب ختم ہوئے تو پھر میں محمد صاحب کا مشن کیسے لے سکتا تھا یا اسلام کا مشن کیسے لے سکتا تھا؟ وہ تو پھر کھچڑی پھک جاتی. تو پھر تو وہ دھوبی کا وہ کیا ہے، کتا نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا. وہی پرانا مذہب، پھر وہی پرانی دنیا چلتی. جی محترم، شکریہ. اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، یعنی پوائنٹ نمبر 29. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ سے پیغمبر اسلام نے یہ بھی کنفیس کیا کہ میں نے قرآن میں بہت سے قوانین داخل کیے، مثلاً پرانے عہد نامے سے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور بعض میں نے عرب کے پرانے قوانین سے لیے، جیسے کہ شادی شدہ عورت کو بدکاری کرنے پر سنسار کیا جائے اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے. گو کہ جنتوں نے مجھے کہا کہ بنی نو انسان کے لیے شفقت کا مظاہرہ کروں اور اتنی سخت سزائیں نافذ نہ کروں، لیکن میں نے اگنور کر دیا. تو اس کو بھی پلیز ذرا الیبوریٹ کر دی. حقیقت یہ ہے جو جبرائیل بھی بیان کرتے ہیں، عیسیٰ بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا کہ محمد صاحب اگر مسیح کا مشن لے لیتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ کا زمانہ بہت نزدیک ہے، 575 سال غالباً، اگر یہ لے لیتے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اب محمد صاحب نے چھلانگ مار کر ماضی میں چلے گئے اور 3.5 یا غالباً اباؤٹ 3.5 یا 4 کے درمیان پہنچتے ہیں موسیٰ کے دور میں. اور وہ مشن لینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ تعلیمات جو آ گئی تھی وہ یونیورسل تعلیمات کو لے کے آگے آ جاتے جو عیسیٰ نے پیش کی. اس کے بعد ممکن تھا کہ خدا کے راز الہی کھول دیتے جیسا کہ میں کھول رہا ہوں، اور نقشہ جو ہوتا پھر وہ یونٹی آف ریلیجن کا، جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کتاب میں،
وہ پھر نقشہ پیش ہوتا تو مذاہب کی وہیں یونٹی کے بعد اینڈ ہو جاتا معاملہ مذہبوں کا. اس کے بعد اگر یہ کام نہیں کر سکتے تھے زیادہ تو اس کے بعد فوراً بعد مسیح پھر آ جاتا. لیکن وہاں تک تو گاڑی پہنچی نہیں نا, تو 2000 سال اب ہمیں انتظار کرنا پڑا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں آیا ہوں کہ راز الہی کے پردے کھول سکتا. جی محترم, یہاں میں ایک سوال یہ کروں گی کہ کیا آپ نے جیزس کرائسٹ کا مشن لیا ہوا ہے یا آپ کا اپنا کوئی مشن ہے؟ یہ اوپر کہنے والے نے بالکل ٹھیک کہا. اب تو اگر محمد جی آ جائیں تو پہلے ہی راؤنڈ کے اندر محمد صاحب کو قتل کر دیں گے. یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, یہ مشین چالو ہو گئی ہے. اب یہ جو طالبان ہیں, وہ جو عیسی ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی تو یہ سارا قتل کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی کیا کہتے ہیں گاڈ سٹی لے کے گاڈ کنٹری لے کے آئیں گے. یہ سب قرآن کی تو بل بوتے پہ ہو رہا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے تو وہ مار رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ کہیں دوسری کتاب سے تو نہیں یہ جواب لیتے. تو یہ بات سوچنے کے قابل. اگر مسیح کی بات کریں گے تو مسیح کا کام یہ ہے کہ وہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں تو ہم ایک پیج پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. مسیح کا مشن کہ جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی, برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس پیج سے آگے جو غلطیاں عیسیٰ نے کی ہے میں ان کا کمپرومائز کرتا ہی نہیں اس کے ساتھ بھی, کیونکہ دوسرا راؤنڈ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ دنیا کیسے آئے گی. تو وہ آسمانی باتیں اس نے کہہ دی, میں نے نہیں بتانی. تو انسانیت کا کھانا خراب ہو گیا. پھر مسیح کا مشن کے بعد خدا نے مجھے کہا کہ تو آسمانوں میں بھی مسیح ہے, یعنی کہ آخرت کے اندر جو بھی جہان ہے ان کا بھی مسیح بنا دیا. پھر خدا کی ذات آگے بڑھی اور کہا کہ زمین پہ تو مسیح آتے رہیں گے لیکن آسمانی مسیح تو ہے. اور پھر یہ کہہ کے آگے اور بڑا خدا, کیونکہ خدا کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, کہا تو میرے دل کی ترجمانی بھی کرے گا. تو عیسیٰ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. وہ ابتدائی اسے پٹری تھی, اس کے بعد کئی کانٹے بدل چکے ہیں. جی محترم, شکریہ. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, پوائنٹ نمبر 30. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا, آپ سے کنفیس کیا کہ میں نے یہ قانون بھی نافذ کیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ کر طلاق دے سکتا ہے تاکہ عورت پر مرد کی برتری قائم رہے, اور اگر ایک طلاق یافتہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف واپس آنا چاہے تو اسے پہلے کسی دوسرے مرد کے ساتھ سونا پڑے. میں نے یہ قانون عورتوں کو سزا دینے کے لیے نافذ کیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو طلاق کا ایک بہت ہی احسن طریق بتایا گیا ہے, جس میں تقریباً 3 ماہ کا کچھ حساب کتاب ہے. مجھے اس وقت زیادہ یاد نہیں آ رہا, لیکن پہلی طلاق کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے اور شوہر اس کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے. دوسری کے بعد بھی تو ہے کہ طلاق 2 دفعہ ہے, اور اس کے بعد جب تیسری, لیکن وہ اگر رجوع نہ کرے 2 دفعہ کے بعد اور تیسری دفعہ پھر جب دے دے تو پھر وہ مستقل علیحدگی ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح 3 دفعہ اکٹھا ہی طلاق دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم خدا تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیلواڑ کر رہے ہو, یعنی کہ اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ 3 دفعہ کیا 300 دفعہ بھی کہے تو وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی. تو باقاعدہ رولز ریگولیشنز مقرر کیے اور انہی کے اوپر عمل ہوتا تھا.
پہلے اس کا جواب ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم اگلا جو چیز ہے حلالے والی بات، اس کی طرف چلتے۔ نہیں، وہ حلالی والی بات کا ہی جواب پہلے دیا جائے گا۔ آخر یہ کیوں چیز رکھی کہ اگر طلاق ہو جائے 3 دے دے 2 ماہ یا بعد 3 ماہ بعد یا پھر سوچ کے، وہ عورت کیوں جائے کسی اور سے سونے کے لیے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یا یہ کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کہ بیووں کو سہارا تو اپنے لیے دوسرا قانون بنا لیا محمد صاحب نے، جبکہ عائشہ جوان تھی، جویریہ جوان تھی، صفیہ جوان تھی، تو ان کو بھی تو بیووں کو سہارا چاہیے تھا، تو اپنے قرآن کے خلاف کیوں کیا یہ کام کہ یہ تمہاری مائیں ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہیں سو سکتا؟ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ دونوں پہلوؤں کو دیکھیں نا آپ، دیکھیں دونوں پہلو کیا ہیں۔ پھر یہ کہ طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا؟ یہ زیادہ ٹھیکیدار ہے انسانیت کا، اوروں کو بھی دیا جانا تھا یہ اختیار۔ اب یہ وہ صوفی ہے بہت بڑے، میں ذہن میں نام آ رہا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا، جب ان کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب میں حلالہ چاہتے ہیں لیکن گھر اجڑ جائے گا، اور اپنی تکلیف بیان کی، تو آپ نے فرمایا کہ جا اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ تو جب وہ رہنا شروع کر دیا تو پھر مسلمانوں کو یہ بڑی مرچیں لگی، وہ آئے، کہا کہ جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اب تو اس کا حلالہ ہوگا۔ اس نے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جا کے رہنا شروع کر دے؟ تو انہوں نے، یہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میں بتا دوں گا بعد میں، انہوں نے کہا جب تمہاری اماں اور ابا کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے بغیر ہی بچے شروع ہو گئے، تو جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو طلاق کیسی؟ اس روح سے انہوں نے کہا کہ پھر تو آدم اور حوا کی شادی میں نہ خدا شریک ہوا نہ برکتیں دی، تو جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو طلاق کیسی؟ تو اس روح سے تو آدم کے جتنے بھی بچے ہیں، مجھے پھر کہنا پڑے گا یہ سب حرامی ہیں، بلکہ ابا اماں بھی ہمارے غلط کار، اور خدا نے کہا کہ ان سب کو انہیں بھی ننگا کر دیا، تمہیں بھی ننگا نہ کر دے، تو یہ سارے ایک حمام کے اندر ننگے ہیں، تو پھر عورت پہ اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی محترم، یہ آپ نے جو اوپر کہا کہ عورت جا کے دوسرے مرد کے ساتھ سوئے، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت بھیجتا ہوں، یعنی جو اس طرح پلان کر کے کہ جی عارضی طور پہ بیوی کا نکاح کہیں اب طلاق کر دے دی ہے غصے میں یا کسی بھی وجہ سے، لیکن اب دوبارہ چاہتے ہیں بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی محبت کی وجہ سے کہ واپس لے لیں، تو اس کے بعد یہ کہ اب اس کا کہیں اور نکاح کیا جائے اور وہ اس کے ساتھ سوئے اور اس کے بعد پھر واپس اس سے طلاق لے کر آئے اور پھر دوبارہ اس پر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے اب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، وہ چلی گئی، اب وہ کیا کرے، وہ بیٹھی رہے گی؟ اگر اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے، اس کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر وہ شوہر یا مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، تو تب وہ چاہے تو اب پہلا والا شوہر اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتا ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے وہ چیز رائج ہو گئی، لیکن اسلام میں اس طرح نہیں بتائی گئی تھی۔ یہ میرا موقف ہے۔ پتہ نہیں آپ کا موقف کیا ہے، لیکن بے شمار مثالیں ہیں محمد کے اصحاب میں حلالے کی۔ تو میرا پوائنٹ جو ہے وہ پھر وہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں عورت کو یہاں پہ رکھا گیا کہ وہ پھر حلالہ کر کے واپس آئے؟ ایک طرف لعنت بھیج رہے ہیں، دوسری طرف یہ حلالے کی جو شرط ہے یہ کس نے رکھوائی؟ اس میں صحابہ کی بڑی مری ہیں، بلکہ کئی یوں کہہ کے جان بوجھ کے کیا حلالہ یا پلان بنا کے، وہ صحابی تو گھنٹے گھنٹے کے لیے بھی نکاح کرتے تھے اور ایک گھنٹوں کے لیے اس کو پھر طلاق دے دیتے تھے جب جنگ میں تھے،
اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس چیز سے وہ باہر نکال کے پھینک دیتے تھے. تو ان کی تو بے انتہا مثالیں ہیں، اگر پڑھیں تو دل تھام کے رکھنا پڑتا ہے. تو اگر ہو بھی گئی طلاق 3 تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ رجوع کرنا چاہے دوبارہ کر سکتی ہے رجوع. تو ایک مثال تھوڑی صحابہ میں، لائن میں لگے ہوئے ہیں سارے صحابہ اس حلالے کی، تو نکال کے دکھانا پڑے گا آپ کو سارا. تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ جب بیواؤں کو سہارا دیا محمد رسول نے، تو پھر اپنی باری آئی تو پھر بیواؤں کے لیے قانون بدل دیا. ہم کیوں مرضی کر لیں؟ 1500 سال ہو گئے، محمد صاحب کی غلطیوں کو کوے کو چٹا کیا جا رہا ہے. یہ کوا چٹا نہیں ہوگا، بلکہ جو اب نسلیں آئیں گی وہ کریٹیکل سوال کریں گی آپ سے. وہ کوئی چھپ چھپا کے بات نہیں کریں گی کہ آپ نے کہا کہ مان لو قرآن کو تو مان لیا. وہ تو کریٹ یہ کریں گی کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا، اس کا جواب چاہیے. تو ہلکی سی بات ہے یہ کہہ دینا کہ محمد صاحب غلطیوں سے مبرہ نہیں تھے، یہ غلطی ہے محمد صاحب کی اور آگے چلے. لیکن نہیں، 1500 سال سے وہی پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کی جو غلطیاں ہیں، محمد صاحب کی جو غلطیاں ہیں، اس کو صحیح کر کے دکھا رہے ہیں. یہ اب گاڑی نہیں چل سکتی، یہ گاڑی گزر چکی ہے. عمر صاحب کی تو غنڈہ گردی اتنی انتہا پہ ہے کہ وہ تو محمد عربی کو بھی قتل کر دیتا، وہ بچ بچا ہو گیا. کیونکہ وہاں کچھ 40 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حمزہ نے کہا دروازہ کھولو، اگر یہ اس نیت سے آیا ہے تو آج ہم اس کو خود ہی قتل کر دیں گے اس کی تلوار سے. آگے علی بھی کھڑے ہوئے تھے. تو اگر عمر کا اس کی گنڈا گردی، اپنے وقت کا مشہور بدماش تھا، تو اگر حمایتی نہ کھڑے ہوتے تو وہ محمد صاحب کو بھی قتل کر دیتا. تو کئی دفعہ اس نے کہا بھی، پروگرام بھی بنایا، اور اس دن تو وہ پھر بہن کا معاملہ ہو گیا. وہ قرآن پڑھا، ان کو مارا، پھر کہا میں محمد کو قتل کرتا ہوں. تو پھر ان کے خامن قرآن پڑھ کے سنایا تو تھوڑا سا بچ بچا ہو گیا. جو خود نکاح کر لیتے بھائی بیوہ ہے، ان کو سہارا چاہیے. ارے بھائی ان بیواؤں کی ایج تو بڑی ہوگی نا آپ کے ساتھ، جب آپ نے ان کو یوز کیا تو ان کی ایج مبارک تو بڑی رہی ہوگی نا، تو اس وقت اور زیادہ چاہیے تھا. پھر آپ نے ایک کے چکر میں سب کو مائیں بنا دیا. واہ 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 واہ. جی محترم، میں یہاں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ احکامات جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے اور ایک بیلنسڈ متوازن رویے کے ساتھ نافذ ہوتے ہیں. ہاں، بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آ جاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی یہ شرط ہی کیوں لگائی گئی کہ وہ عورت کسی اور بندے کے ساتھ شادی کرے، تو اس لیے کہ جب پہلے ہی دونوں میں نہیں بن رہی اور مسلسل 3 مہینے تک کوشش کے باوجود وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پا رہے اور خامد طلاق دے دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ عورت کے لیے سزا تھی کہ اس کو دوسرے مرد کے ساتھ سونا پڑا، تو کیا یہ اس شوہر کے لیے سزا نہیں ہے؟ اگر یہ حلالے والا قانون جیسے اب نافذ ہے یا رائج ہے اس طرح ہو، کیا یہ اس ہسبینڈ کے لیے سزا نہیں ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ جائے اور 1-2 راتوں کے لیے کسی اور کے ساتھ سوئے؟ اس کے لیے اس سے بھی بڑی میرا خیال ہے سخت سزا ہے. تو بہرحال میں اس پہ آگے بات کرنا چاہتی ہوں. بھائی گھر کا قانون ہے، جو چاہے کر لے. اب 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دی تھی، تو اگر آپ کسی دن چلیں اس رخ پر تو ان کے خلفاء جو ہیں عمر کے بعد، عثمان اور علی، انہوں نے خود بھی شریعت پہ عمل نہیں کیا اور لاگو بھی نہیں کیا. اگر اس مضمون کو لیں تو گھر کی باندھی تھی، جہاں جاتے استعمال کرتے، جہاں جاتے ان کو مائی بنا دیتے تھے، اپنے لیے ان بیووں کو سہارا دیتے تھے.
تو یہ دگنی چال جو ہے، اب یہ 1500 سال گزر چکے ہیں، وقت ان کو خود بخود ہی ان مذہبوں کو لے کے ڈوب جائے گا، کیونکہ اب جو نسل آ رہی ہے ماڈرن، اس کو تو آپ چپ کرا ہی نہیں سکتے، ان کو تو سرٹیفائی کرنا پڑے گا بائی انٹلیکچوئل اینڈ بائی انٹیلیجنٹ اینڈ بائی ریزن بیسس، وجہ بتانی پڑے گی، ان کو انٹلیکچوئل استعمال کرنا پڑے گا، ذہانت استعمال کرنے، وہ کوئی گوار تھوڑی ہے نئی نسل، ماڈرن مین اس سے پہلے کبھی نہیں رہا، اب آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے دوسری مثال دی کہ وہ ایک کسی صحابی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اس عورت نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بہت سے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسے بغیر حلالے کے ہی دوبارہ خامد کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، تو وہ بھی میرا خیال ہے تاریخی لحاظ سے غلط ہے، اس لیے کہ وہ عورت جو تھی اس کا نام خولہ بنت مالک تھا، اور سورہ مجادلہ جو ہے قرآن پاک کی، اس میں اسی کا ذکر ہوا ہے، اس نے طلاق نہیں دے دی تھی شوہر نے، بلکہ اس نے اس کو اپنی ماں کہہ دیا تھا، تو اس میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کرتی تھی، اور پھر آگے یہ کہا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، تو یہ سارا تو معاملہ ہی بالکل اور تھا، طلاق تو اس نے دی نہیں تھی، تو اس نے صرف ماں کہہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ تھے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، تو پھر وہ ایک غلام کو آزاد کر دیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ احکامات دے کے انہیں کہا کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہی تو ہمارے معاملات ہیں کہ وہ خدا کے تو احکامات ہے ہی نہیں، یہی تو میں بتا رہا ہوں خدا کی طرف سے، اور نہ وہ جبرائیل کے، ان میں سے اکثریت تو محمد صاحب کی حکمتیں ہیں، یہی تو ہمارے آپس میں ریل کی پٹری نہیں ملتی، کانٹے بدل جاتے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں خدا کا مسیح السماء ہوں، خدا نے ایسی باتیں کی نہیں، نہ تورات میں، وہ خود ہی موسیٰ اوپر بیٹھ کے لکھوایا ہے، پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا 40 دن، اور وہ کچھ اشارے جبرائیل کے تھے، باقی سارا کام موسیٰ کا تھا شریعت کا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یہ شریعت قائم ہی نہیں کی، تو جو چیز خدا کی ہے ہی نہیں، اس میں پھر چیزیں بدل بدل کے بگڑیں گی نا، اور وہ بگاڑا ابھی تک آیا ہوا ہے۔ بالکل غلط قانون ہے۔ میں دعوت عام دیتا ہوں بڑے سے بڑے گالی باز ملاؤں کو کہ ڈیفینڈ کر کے دکھائیں، اس کا ریزن بتا کے دکھائیں کہ کیوں ایک عورت طلاق کے بعد دوسرے کے ساتھ سوئے، اس کا ریزن بتائیں، اگر دم ہے تو آئیں، موسٹ ویلکم۔ قیامت تک صحیح ڈیفینڈ اس بات کو کر نہیں پائیں گے، ریزن بتا نہیں پائیں گے۔ امیت اگروال۔ اگر یہ احکامات خدا کی طرف سے ہوتے تو میں بتا دیتا آپ کو، لیکن خدا نے پول کھول دی کہ نہیں کھول دی؟ تو جو نبی چھپا کے کریں گے وہ کھل کے دکھائے گا۔ خدا نے داؤد کی بھی پول کھول دی کہ نہیں کھول دی تھی؟ جب وہ انہیں زبردستی کسی کی بیوی کے ساتھ سویا، بیت الحل غالباً، اور اسے سلیمان، پہلا بچہ اب تو مر گیا تھا، سلیمان پیدا ہوا، خدا نے کہا جیسے تو نے کیا ہے میں کھلے عام کروں گا۔ پھر داؤد کے بیٹے نے خود اپنی ماؤں کے ساتھ سویا، تو یہ ساری تورات کی کتابیں ہیں اور یہ علم ہے، خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں کام، تو خدا کو بیچ میں خام خواہی لٹکائے پھرتے ہیں پنجرے میں لا کر، بلکہ فرشتوں نے بھی انکار کر دیا یہ قرآن ہے، اس میں اکثر کلام محمد کا ہے، تو یہی تو ہمارے میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اب یورپین جو ہے، جو بہترین دماغ ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑا تسلیم کر جاتے ہیں، جب وہ ان کی انٹلیکچوئل بائی ریزن سمجھا دیا جائے، یونیورسل
ہیومن ٹیچنگ کے مطابق وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو جاہل ہیں یہ اسلام، انہوں نے اب پیچھے یہ گاڑی کا جو پہیہ یہ پیچھے پیچھے جائے گا اور دڑام سے بلیک ہول میں گرے گا یہ. اور جیسے خدا نے مجھے کہہ دیا ہے، یہ ہے خدا کی بات. مذاہب کی دنیا تمام ہوئی، یہ جو مرضی کریں، جو مرضی چٹا کر کے دکھائیں گے، سب جائیں گے بلیک ہول کے اندر. یہی تو فرق ہے ہماری تعلیمات میں اور مذہبوں کی تعلیمات. یہ خوالہ کی بات میں نہیں کر رہا، یہ تو صوفیت کے امام ہیں جو بعد میں آئے ہیں، بہت بڑے امام ہیں یہ بغداد میں. میرے ذہن میں نام گھوم رہا ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا. تو یہ بڑے بات کا واقعہ ہے. امام میں دیکھتا ہوں بعد میں. جی محترم، شکریہ، آپ نے تفصیل سے جواب دیا. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 31. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے آپ کے سامنے کنفیس کیا کہ میں نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد کوئی بھی میری بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جنتوں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ قانون میں نے اپنی طرف سے نافذ کیا تھا کیونکہ میں اپنی بیویوں کے بارے میں بہت جذباتی تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میری وفات کے بعد کوئی اور انہیں اپنائے. بعد میں میری بیویوں کو سچائی کا پتہ چل گیا اور عالم ارواح میں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجئے پلیز. جب وفات ہونے کے بعد بھی فکر ہے کہ جن بیویوں کے ساتھ آپ صحبت کر سکے ہو ان کو کوئی نہ اپنا لے، تو پھر اس آدمی کی غیرت کو کیا ہو جائے گا جسے پتا ہوگا دیدہ دانستہ کہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ سو کے آئی حجرے میں ملا جی کے ساتھ، موٹے پیٹ والے کے. واہ 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 واہ. مطلب وہ آدمی کو کیسے گوارا ہوگا. ہے رام، ہے ایشور، شیو شیو. اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جب وہ واقعہ ہوا تھا اپنا عائشہ کا، بی بی کا اور سہیل کا، تو کافی دن وہی نہیں آئی، 1 مہینے سے اوپر ہو گیا. تو محمد صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا عائشہ کو اگر ہو گیا تو مٹی پڑو، خدا سے معافی مانگو، یعنی کہ خدا معاف کرنے والا ہے. تو وہاں تو شریعت کہاں گئی؟ شریعت کون سی شریعت؟ پھر یہ کہ عائشہ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ اے محمد، اپنے خاوند کو، مجھے لگتا ہے خدا تمہاری خواہشات پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ تو عائشہ نے مجھے بتا بھی دیا کہ مجھے تو وہیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد صاحب اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں حکمت کی باتیں. تو یہ شک تو یہیں سے شروع ہو گئے تھے. تو وہ بعد میں جب بات، شک تو دوسری بیوی کو بھی پڑ گئے تھے، لیکن جب روح کی دنیا میں، اب دیکھو نا فرشتوں کا ماحول ہے، وہاں کھربوں گنا زیادہ جمہوریت ہے، تو وہاں تو چیزیں صاف ہوئی نا معاملے. تو وہ سب چھوڑ گئی، صرف حفصہ ہے آپ کے ساتھ. اور پھر وہاں کون سے محمد ٹھہرے رہے، وہاں بھی مسلمانوں کی بہت سی عورتیں گئی ہیں عالم ارواح میں. تو محمد صاحب نے وہاں اور بھی کیا بہت کچھ. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن وہ سب اپنی چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی. سبھی اپنے خاوند کے پاس چلی گئی، جویری ہے جسے وہ محبت کرتی تھی اس کے پاس چلی گئی، اور جو بہت سی ہیں. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، ان کے چھیڑنے سے کوئی خاص مقصد تو حاصل نہیں ہو سکتا. تھینکس، جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، محترم ایڈمنس ٹیم، سبھی ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. مجھے تھوڑا بزی ہو جانا ہے، کچھ کسٹمرز آ گئے ہیں، اس لیے میں تھوڑا 1-2 منٹ پہلے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی محترم، بہت بہت شکریہ. ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل کر لیں گے. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا متوازن رویہ اختیار کیا جائے اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کیا جائے، اور ایک محبت اور صلح صفائی کی جو روش ہوتی ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں
تو اگر رویہ سخت ہو اور بہت زیادہ اس طرح کا چلیں، بس میرا خیال ہے میں اور کچھ نہیں کہتی. تو انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی آپ سے، اور آگے جو پوچھنا ہوگا وہ پوچھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو، بہت شکریہ وقت دینے. یہ تو بات یہ ہے کہ جب ان پر کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہوا اور محض ایک شک تھا یا غلط فہمی تھی یا لوگوں نے ایک بات اڑا دی، شریعت تو تب نافذ ہوتی ہے جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے. صرف الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ملزم اور مجرم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ان باتوں کے درمیان بھی جو ایک باریک سی لائن ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. مغل اجالا صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے، سوالو جاب کرنے والا، اسے ہونا بھی نیوٹرل چاہیے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو جائے. تو میں نے آپ کے سوال خندہ پچھانی سے سنے اور خندہ پچھانی سے ان کا جواب دیے. تو اس کے بعد فیصلہ کرنا انسانوں کو ہے کہ کیا وہ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور ان کو سمجھ کے کیا وہ آگے جانا چاہتے ہیں یا یہیں پھنس کے رہ جائیں گے. تو امیر فیصل صاحب کا بھی دلی طور پہ شکریہ، پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے.